नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू तआला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमको इस रमज़ान की आमद से पहले एक बार मौका फराम किया कि हम रमज़ान की बरकतें, रमज़ान की नेमतें पा सकें। ये एक बहुत ही बड़ा अजीम मौका है। आप सबको देखकर यहाँ बहुत खुशी महसूस हो रही है और ऐसे लगता है कि जैसे रमजान आ गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब शबान का महीना शुरू होता है तो ऐसे होता है जैसे कहीं बारिश हो रही होती है, तो दूसरे इलाकों में भी ठंडी ठंडी हवाएं शुरू हो जाती है ना, तो लोग कहते हैं वो कहीं पे बारिश हो रही है, फिर हमारे एरिया में भी बारिश आ जाती है। तो ये शबान का महीना बिल्कुल बारिश की आमद से पहले ठंडी ठंडी हवाओं का महीना होता है। तो इसमें अल्लाह ताला इस रमज़ान की जो भी बरकतें हैं, फजीलतें हैं, नेमतें हैं, अल्लाह ताला हमें उन्हें पाने की तौफीक अता करे। और ये भी अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है हम सब पर के अल्लाह ने हमारे दिलों में रमज़ान की मोहब्बत डाल दी है कि हम पहले से तैयारी करने रखते हैं कि रमज़ान आ रहा है, शॉपिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अब जी कौन सा चांद आता है, रजब का चांद आया। बाकी हमें नहीं पता होता, हम रजब, शबान, रमजान, ईद उल फितर और ईद उल अजहा, हम इन इन वालेकुम सलाम, इन चांदों को बहुत यानी याद रखते हैं ना। तो हम सब की ख्वाहिश होती है कि पूरी तैयारी के साथ हम रमजान में दाखिल हों। अल्लाह हमको तौफीक अता करे कि हम इन नेमतों भरे औकात का सही इस्तेमाल कर सकें। अभी से दुआएं मांगनी शुरू कर दें कि अल्लाह ताला हमको ये रमजान ईमान, तकवा और एहतिसाब के साथ नसीब करना, हम इन मुबारक घड़ियों से भरपूर फायदा उठा सकें। और अल्लाह इस घर पे भी रहमते बरकतें नाजिल करे, फातिमा पे, फातिमा के हस्बैंड, उनकी औलाद पे अल्लाह ताला नेमते बरकतें करे, उन्हें अपने खास महबूब बंदों में शामिल करे। इनकी नस्लों में अल्लाह ताला बेहतरीन सदका जारिया रखे और खैर ख्वाही और सदका जारिया को बरकरार रखे। आप सबका भी यहाँ अल्लाह ताला आना कबूल करे। आप सबके घरों पे भी अल्लाह ताला रहमते नेमते अपनी बरकतें नाजिल करे। और अल्लाह हम सबको नफामंद इल्म के साथ नवाजे और साथ साथ हमें अल्लाह ताला अच्छे अमाल की भी तौफीक अता करे। हम सबको अल्लाह ताला की कुर्बत नसीब हो, हमारी इबादत, हमारी दुआएं, हमारे सदकात और हमारी खैर ख्वाही के काम है जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत का शर्फ पा सकें। हम रमजान के बाद गुनाहों से पाक हो जाएं, हमारा साबका जितना भी खाता है, हमारी जो भी क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है ना, जो आप कुछ लेने के लिए जाते हैं, तो अब हमारी भी रमजान से पहले भी क्रेडिट हिस्ट्री साफ हो जाए कि आपको पता है कर्जा लोन नहीं मिलता जब आपकी बैंक क्रेडिट हिस्ट्री होती है। तो अभी से तौबा इस्तगफार कर रहे सच्चे दिल से कि जब रमजान का महीना शुरू हो तो मेरा जो खाता है वो साफ हो, जो मैं नेकियां करूं वो काबिल कबूल हो। तो रमजान की देखें, अब इसमें ये देखते हैं ना कि रमजान की आमद से पहले आप देख रहे हैं जगह जगह इस्तकबाल रमजान के प्रोग्राम हो रहे हैं। रमजान तो हर साल आता है, रोजे हम हर साल रखते हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि रमजान से पहले हम इस्तकबाल रमजान, वेलकम रमजान का प्रोग्राम रखते हैं। तो इस रमजान में ना असल में इसकी एक रमजान की एक तैयारी होती है। रमजान एक खास अल्लाह ताला का महबूब बरकतों वाला महीना है। 12 महीनों के ऊपर जो भी रमजान, जो महीना मुबारक है वो रमजान का महीना है। रमजान से पहले हम अपनी नीयतों को खालिज कर लें, रोजा खालिस अल्लाह के लिए और अपने आखिरत के अजर के लिए रखें। इस माह की अजमत और बरकत बिलाशुबा बहुत अजीम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसकी रहमतें बरकतें हर उस शख्स के हिस्से में आ जाएं जो इस महीने को पाए। किसान की तरह, जो एक फार्मर होता है ना, वो मेहनत भी करता है, पानी भी लगाता है, आबियारी भी करता है अपनी फसल को, तो उसकी फसल अच्छी तरह तैयार होकर सामने आती है। यानी वो जितनी मेहनत करता है उतनी ही अच्छी उसकी फसल आती है। वरना दिल पत्थर की तरह सख्त होंगे, रमजान आया, हमारी वही रूटीन रही जो हम कर रहे हैं ना, तो फिर हम एक गाफिल किसान की तरह होंगे जिसने बीज तो लगाया, पानी नहीं दिया, उसकी वो क्या कहते होते हैं, जमीन को नरम नहीं किया, तो फिर क्या होगा, फसल नहीं लगेगी। रोजा और तरावी की बारिश बह जाएगी और हमारे हाथों में कुछ नहीं आएगा। ऐसा ना हो कि रमजान गुजर जाए अपनी रहमतों और बरकतों के साथ और हमारे हाथ कुछ ना आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
منبر پر خطبے کے لیے جا رہے تھے، آپ نے 3 بار آمین آمین کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا جبرائیل امین آئے تھے اور 3 چیزیں انہوں نے کہی تھی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ اگر کوئی شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی نہ حاصل کر لے تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اور اس کے اوپر کس نے آمین کہا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء، ہمارے جو امام ہیں انبیاء کے بھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کا ٹائٹل دیا ہے۔ اور دوسری جو تھی اس میں ماں باپ ان کی خدمت نہ کرے، اس کے لیے کہا تھا کہ ہلاکت ہے۔ تیسرا تھا میرا نام آئے اور درود شریف نہ پڑھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل۔ رمضان سے پہلے ہی دعائیں مانگنا شروع کر دیں، نفل حاجات پڑھیں روز، اور دعائیں مانگیں کہ اے اللہ مجھے یہ رمضان نصیب فرما، اسے بھرپور نفع اٹھانے کی توفیق عطا کر، اور حقوق واجبہ اگر کسی کو ادا کرنے وہ کریں، کسی کا دل دکھایا ہے اسے معافی مانگے، اور کسی کو کوئی پے بیک کرنا ہے تو وہ آپ اس کو پے، یعنی پے کر کے اپنا کھاتا جو ہے کلیئر کریں، اور جو کوئی صدقات نظریں منتیں مانی ہوئی ہیں وہ بھی پوری کریں۔ اب میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ رمضان تو ہر سال آتا ہے، اس سے پہلے یہ بڑے بڑے ویلکم رمضان کے پروگرام کیوں ہوتے ہیں؟ اصل میں انسان نسیان سے بنا ہوا ہے، اس کی روٹ ورڈ میں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھلا دینا پایا ہے۔ ہماری پہلی غلطی بابا آدم سے جنت میں ہوئی تھی کہ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا، تو یہ غلطی یعنی ہمارے بڑے جو والد تھے ان سے ہوئی تھی، ہم ان کی اولاد ہے تو ہمارے اندر بھی یہ موجود ہے، تو اس لیے یہ بار بار چیز دہرائی جاتی ہے، تذکرہ کیا جاتا ہے۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں وَذَكِّرْ إِنَّمَا تَنفَعُ الذِّكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ نصیحت کیجئے، بالکل نصیحت نفع پہنچاتی ہے کس کو؟ مومنین، مومنوں کو پہنچاتی ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ قرآن کا نام بھی ایک جو ہے الذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو ہم اب اس میں دیکھیں گے کہ رمضان کا کیا مفہوم ہے، اور یہ ہمارے لیے کس طرح مغفرت کا باعث بنے گا، نقلی نفلی دلائل کیا ہیں، عقلی دلائل کیا ہیں، رمضان کی آمد سے پہلے تیاری کیسے کریں، اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، تراویح، لیلۃ القدر، قیام اللیل، اس سب کے اوپر اب بات ہوگی۔ رمضان کا جو لفظ ہے وہ رامین دوت سے ہے، رمضان گناہوں کو جلا دینا۔ کہتے ہیں جو پہلا رمضان آیا تھا وہ شدید گرمی میں آیا تھا۔ روزہ کب فرض ہوا تھا؟ میرے اسٹوڈنٹس نہ بتائیں، کوئی اور بتائے۔ روزہ 3 ہجری، جی اور کوئی؟ 2 ہجری کو ہوا تھا رمضان فرض، اور 2 ہجری میں کون سا غزوہ ہوا تھا؟ غزوۃ بدر۔ البدر ہوا تھا، اور سخت گرمی کا مہینہ تھا۔ تو اس کا دوسرا مطلب ہے رمضان کا جلا کر جلسا دینا، یعنی اس مہینے میں جو بھی ہم نیکیاں کریں گے، توبہ استغفار کریں گے، تو ہمارے پچھلے گناہ جو ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو جلا کر جلسا کر ختم کر دے گا۔ یہ رمضان ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے، جنت جانے کا ذریعہ بنے، اور جہنم سے ہم کو پناہ دینے کا ذریعہ بنے۔ اب اس میں ہم نقلی دلائل دیکھتے ہیں۔ نقلی دلائل وہی ہوتے ہیں جو کتاب و حدیث سے، بڑے بڑے بزرگوں اماموں سے نقل کیے جاتے ہیں، اور عقلی دلائل جو ہوتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے ایونٹس کی تیاری پہلے سے شروع کر دیتے ہیں نا، تو ہم بھی اپنا عقل استعمال کر کے اس کے رمضان کی تیاری پہلے شروع کر دیں، جیسے شادی ہے، ولیمہ ہے، ہال بک کیے جاتے ہیں، کپڑے بنائے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے اس رمضان کے بھی کپڑے لینے ہیں، ابائے لینے ہیں، جہاں نماز لینی ہے، کچھ دھونے ہیں گھر کی، آپ نے کمپلیٹ صفائی ڈیپ کلیننگ کرانی ہے، خود کرنی ہے، باہر سے کروانی ہے، وہ ساری آپ اپنی چیزیں تیار رکھ لیں۔ تو رمضان کے آمد سے پہلے کہتے ہیں نا تیاری کیوں ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 29 کو ایک خطبہ دیا تھا، اور اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں تم کے اوپر ایسا مہینہ نازل ہونے والا ہے جس کی رحمتیں برکتیں بہت زیادہ، اور اس کی ڈیٹیل جو خطبہ کافی لمبا ہے، اس کے اور الفاظ بھی میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی۔ تو رمضان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے سجایا ہے، اس قرآن کے ساتھ زندہ تعلق ہم نے قائم رکھنا ہے۔ دورہ قرآن، تراویح، قیام اللیل اور آخری عشرے کی عبادات کے لیے ہم نے تیار ہونا ہے۔ آپ لوگوں نے سیزن کا لفظ سنا ہوگا نا، کھیلوں کا سیزن ہے، شادیوں کا سیزن ہے، درزی سے کپڑے نہیں مل رہے جلدی، بازاروں میں رش لگ جاتی ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں چھٹیوں کا سیزن ہوتا ہے، گرمیوں کا ہوتا ہے، امتحان کا بھی سیزن ہوتا ہے کہ ہو رہے ہیں، سیمیسٹر جب ہو رہی ہیں، ہمارے ایگزام ہو رہے ہیں، اسی طرح رمضان کا بھی سیزن ہوتا ہے۔
کس کے لیے ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ کپڑوں والوں کے لیے، دکانوں والوں کے لیے، جوتوں والوں کے لیے، پکوڑے سموسے تلنے والوں کے لیے، اور اسلامی کتاب دکان قرآن کی، ظاہر ہے اس مہینے سے پہلے یہ چیزیں بہت خریدی جاتی ہیں نا، تو مارکیٹ بازاروں کا بھی ایک سیزن ہوتا ہے۔ تو اگر یہ اپنی ساری تیاری رمضان کے بعد کرے یا مڈل آف رمضان میں کرے تو کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ اور اس کے لیے ان کو نا سرمایہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہم بھی اپنی صلاحیتوں کو رکھیں، اچھا کوئی وائٹامنس کھانے ہیں، کوئی وائٹامنس کیا آپ نے شاٹ لینے ہیں، کوئی آئی وی لگانی ہے تو جا کے لگا لیں، رمضان کے لیے ریڈی ہو جائے کہ سال میں ایک بار مہینہ آتا ہے، پورے سال کھاتے ہیں، پورے سال سوتے ہیں، اس سال اپنی نیندیں بھی قربان کریں، اپنی بھوک پیاس کسی چیز کا خیال نہ کریں نا۔ تو پتہ چلا کہ تیاری سیزن سے پہلے کرتے ہیں۔ دنیا والوں کو پتا ہے کیونکہ کمائی تب ہوگی جب تیاری پہلے سے ہوگی۔ رمضان میری اور آپ کی کمائی کا سیزن ہے، اس کمائی کے لیے ہم نے بھی تیاری پہلے سے کرنی ہے۔ پھر ایسے سیزنس میں لوگ محنت بھی بہت کرتے ہیں، سرمایہ بھی لگاتے ہیں، ادھار بھی لیتے ہیں کہ ہمیں منافع ہو نا، اور اوور ٹائم بھی لگاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اس رمضان کے سیزن کی تیاری کرنی ہے، دعائیں بھی کرنی ہے، عبادات بھی کرنی ہے، نیند کی قربانی بھی دینی ہے، پڑھنے پڑھانے کا کام بھی کرنا ہے، کلاسز بھی اٹینڈ کرنی ہے دل جمی کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اس میں ایسے کام کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کو قبولیت کا شرف عطا کرے۔ پھر جب سیزن شروع ہو جائے تو محنت بھی بھرپور کرنی ہے۔ جب رمضان شروع ہو جائے گا تو جاگنا بھی ہے، مال بھی لگانا ہے، اپنی صلاحیتیں بھی لگانی ہے، اور قربانی بھی دینی ہے۔ رمضان سے ایک دن پہلے آپ نے جو خطبہ دیا تھا، اس میں جو نقلی دلائل حدیث سے جو ملتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، رمضان المبارک کی پہلی رات ہی جب چاند نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند۔ الحمدللہ۔ کیا سبق ملا؟ محنت کر لو، سیزن ہے، جنت کا حصول اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں سرکش بڑے بڑے شیاطین کو قید کر دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، پھر ہمارے نفس جو پورا سال کرتے رہتے ہیں، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو سرکش بڑے بڑے جو شیاطین ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس رمضان کی کہتے ہیں ہر رات اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے فرما رہا ہوتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا، انسان ہے، غلطیوں پر غلطی کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر غلطی کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، ہمارے بابا آدم نے جو سورۃ الاعراف میں دعا مانگی تھی نا۔ تو لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اعمال کے لحاظ سے تین قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر ون، پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں گزارتے ہیں، رمضان شروع، اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر شروع ہو گئے۔ نمبر دو، جو کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں ان کا معاملہ ملا جلا ہوتا ہے، نیکیاں بھی برائیاں بھی، یہ بھی رمضان میں اگر محنت کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت پا لیں گے۔ تیسرے لوگ ایسے ہوتے ہیں بالکل ہی دنیا دار، نفس پرستی میں من چاہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اگر یہ بھی محنت کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی جہنم سے آزاد کر دے گا۔ آج دنیا میں ہم امید پر جان کھپاتے ہیں، فیکٹری کا مالک ہے، کسی وقت بھی اس کی فیکٹری ضائع ہو سکتی ہے، ورکرز ہیں جو بھی کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، چاہے انجینئر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، یہاں پہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، ہاسپٹل کو آگ لگ سکتی ہے، فیکٹری بند ہو سکتی ہے، کمپنی بینکرپٹ ہو سکتی ہے۔ تو ہر بندہ ہر مہینے پورا کام اس لیے کرتا ہے نا کہ مہینے کے آخر میں مجھے تنخواہ ملے گی، لیکن گارنٹی نہیں ہوتی ہے، ہو سکتا ہے نا کہ وہ خود مر جائے، ہو سکتا ہے وہ کمپنی بند ہو جائے، وہ فیکٹری اس کو آگ لگ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو رمضان کے لیے وعدہ ہے وہ یقینی وعدہ ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ رمضان میں جبریل کے ساتھ دورہ قرآن کرتے، جبریل امین سے ملاقات کی وجہ سے آپ کی سخاوت تیز آندھی، ایک تیز ہیریکین آتا ہے نا، اس سے بھی کہتے ہیں تیز ہوتی تھی۔ اس کے اوپر پھر امام حجر اسقلانی نے، جنہوں نے صحیح بخاری کے اوپر شرح لکھی ہے، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اتنا مال و دولت نہیں تھا، وہ تو گھر میں نہیں رکھتے تھے، جو آتا تھا آپ خرچ کر دیتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ہمارے گھر میں مہینوں چولہا آن نہیں ہوتا تھا، دو کالی چیزوں پر ہم گزارا کرتے تھے۔ دو کالی چیزوں کے اوپر بھی حدیث میں وہ کمنٹری جو اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں، تو شیخ نے ہم کو بتایا تھا کہ دو کالی چیزیں، ایک تو کالی کھجور، دوسرا اس زمانے میں سعودی عرب کا جو پانی تھا، ہوا چلنے سے، ریت کے آنے سے اتنی اس میں وہ ریت پڑ جاتی تھی، وہ کالا ہی نظر آتا تھا۔ تو
وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جو ہوتی تھی وہ قرآن کی ہوتی تھی، یعنی قرآن آپ دورہ بھی کرتے ہیں، پڑھاتے بھی، اسی طرح آج جس جس کے پاس قرآن کا علم ہے جو آپ لے رہے ہیں، آپ بھی اس میں سخاوت کریں، اور کہتے ہیں ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، علم کا صدقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ علم آگے دوسروں کو دیں۔ تو اب ایسے رمضان کی اہمیت فضیلت تھوڑی سی دیکھتے ہیں۔ اس سے آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ جہاں کسی جگہ کی، کسی مہینے کی، کسی وقت کی اللہ تعالیٰ نے اگر اہمیت فضیلت برکت بتائی ہے، جیسے خانہ کعبہ، مسجد نبوی، اللہ کی مسجدیں ہو گئی، جمعے کا دن ہو گیا، رمضان کا مہینہ ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ جیسے 1/3 آف نائٹ رہ جاتی ہے، تو کہتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کسی چیز کی، کسی عبادت کی، کسی ٹائم کی فضیلت بتاتا ہے نا تو اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں اگر اس میں ان دنوں میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے نا تو گناہ کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے، پھر اس کا عذاب۔ اللہ معاف کرے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ایک اور ایک اس کی فضیلت میں کہ نفل عبادت فرض کے درجے پہ چلی جاتی ہے، اور فرض 70 ٹائم بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ ایک نماز پڑھتے تو 70 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں تو آپ کو فرض نماز کا ثواب ملے گا۔ اور جن لوگوں کی نمازیں قضا ہوئی، کتنے کتنے سال نہیں پڑھی، عموماً مجھے تو کئی بار سوال آتے ہیں اور میرے تو اتنے سال ہیں میرے نہیں ہوئی، اب میں کیا کروں، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا پڑھوں؟ تو اب اگر ایسے کوئی نوافل پڑھے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی فرض نمازوں میں جو کمی ہوگی اس کی نوافل سے پوری کرے گا، اس کے فرض روزوں میں جو کمی ہوگی اس کے نفل روزوں سے پوری کرے گا۔ تو نفل کا بھی کتنا ثواب ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ جو بھی نیکی کرتا ہے میں اس کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گنا بڑھا کر دیتا ہوں سوائے روزے کے۔ روزہ میرے لیے، اس کا میں بدلہ دوں گا۔ دو روایات ہے، ایک میں روزہ میرے لیے میں اس کا بدلہ دوں گا، اللہ نے چھپا کے رکھ دیا، جیسے کوئی گفٹ کسی کو چھپا کے رکھتے تھے۔ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے، چھوٹے چھوٹے کلمتان ہے، ابیبتان ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دی ان کا کتنا اجر ہے۔ تو یہاں روزے کا اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے، یہ مومنوں کو قیامت کے دن ملے گا جو روزے انہوں نے رکھے ہوں گے، فرض روزے کا۔ تو اسی طرح دوسری روایت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، میں ہی، یعنی اس کو اللہ مل جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ہارون الرشید کے زمانے میں خلیفہ تھے ہارون الرشید۔ تو ایک دن ان کو آپ کو پتہ ہے نا کہ بادشاہوں کو جب کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی اولاد مل جاتی ہے یا کوئی بڑی سلطنت فتح کرتے ہیں تو وہ عام رعایا میں اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں کہ آؤ مانگو، جو کچھ مانگو ہم تمہیں دیں گے نا۔ تو انہوں نے بھی ایسا اعلان کیا، سب لوگ آ کے مانگ رہے تھے یہ چاہیے وہ چاہیے، تو ان کی ایک خادمہ تھی، انہوں نے آ کر کہا کہ نہیں مجھے آپ چاہیے۔ جی، تو اس میں کیا ہوگا، اور خلیفہ چاہیے تو جو بھی وہ خواہش پورا زندگی کرے گی تو وہ خلیفہ اس کی بات مانتا رہے گا۔ تو وہ تو خلیفہ تھا نا، تو ہم یہاں اللہ کی بات کر رہے ہیں جو پورا بادشاہوں کا بادشاہ، جو آتا ہے نا وہ لاکھ الشین قدیر، کل جو بھی زمین و آسمان میں اسی کی بادشاہت ہے، تو اس بادشاہ سے ہم کیوں نہ اپنا آپ جوڑ لینا۔ تو آپ کو پتا ہے کہ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ریحان ہوگا۔ ریحان کا مطلب کیا ہے؟ نہیں نہیں، ریحان سیراب کرنے والا، ایک سیراب کرنے والا، یہ بھی انار بھی ہے، ریحان سورت آتا ہے رحمان میں، وہ رومان ہے، رومان رومان ہے، جی جی باغ، جی ادھر سے خوبصورت باغ، خوشبو ہے، جی۔ تو ریحان کا ایک معنی خوشبو ہے۔ تو ایسا ہے کہ باب الریان کا مطلب ہے سیراب کرنے والا۔ روزے میں آپ بھوکے پیاسے تھے نا، خاص کر گرمیوں کے لمبے لمبے دن، اور جن ملکوں میں روزہ 18، میں نے 18 گھنٹے کا بھی روزہ رکھا ہے، جب ہم روزہ کھول کے ہٹتے تھے نا تو ہمارے پاس صرف 2 یا 3 گھنٹے ہوتے تھے، پھر سحری ہو جاتی تھی، رات کو 2 بجے سحری ہو جاتی تھی، اور 3 بجے فجر ہو جاتی تھی۔ تو ہم اس قرآن ہی پڑھتے تھے، اور آپ پتہ ہے ناروے میں کتنا لمبا روزہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ لوگ جو بھوکے پیاسے ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب اس دروازے سے گزریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو سیراب کر دے گا، یعنی VIP پروٹوکول اللہ تعالیٰ وہاں پر دیں گے۔ تو رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر کوئی رکھے گا تو اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ایمان سے مراد ہے اللہ کا حکم سمجھ کر روزہ رکھنا۔ احتساب کا ایک مطلب تو اکاؤنٹبلٹی بھی ہوتا ہے، اس میں دوسرا آتا ہے کہ روزے کی حفاظت کرنا۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی اور احادیث میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں سے۔ ابو
हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। अता ये ताबी हैं, कहते हैं मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास से सुना रजी अल्लाह ताला अन्हु से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज राम ने फरमाया, तुम हमारे साथ हज पर क्यों नहीं चलती? औरत ने अर्ज किया, हमारे पास सिर्फ दो ऊंट थे, एक पर मेरा शोहर और बेटा दोनों हज के लिए चले गए, अब एक ऊंट घर में है जिस पर हम पानी वगैरह लाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा जब रमजान आए तो उम्रा कर लेना, इसका सवाब भी हज के बराबर है। और एक और हदीस में आता है जैसे किसी ने हज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया। अब उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन कल मेरी नजरों से ये हदीस भी गुजरी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रमजान से दूसरे रमजान तक अपने दरमियान होने वाले गुनाहों को रमजान मिटा देता है, जबकि कबीरा गुनाहों से इज्तनाब किया जाए। मैंने अभी दर्स के शुरू में कहा ना कि हमने तौबा करनी, किसी के हकूक वाजिबा अदा करने तो हमने अदा करने कि वो माफ नहीं होंगे। किसी का दिल दुखाया है तो माफी मांग ले उससे, किसी का हक तलफी किए तो वो हक पूरा कर दे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजादार के मुंह की खुशबू क्यामत के दिन अल्लाह ताला को मुश्क की खुशबू से ज्यादा पसंद होगी। अब हमने रोजा रखा होता है, हम बात करते हैं तो हम अपना हजाब दुपट्टा रख के करते हैं ना कि हमारे मुंह मुंह की बदबू वो ना सूंघ सके, लेकिन अल्लाह ताला को वो कितनी अजीज होगी। अबू हुरैरा ही से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजादार के लिए दो खुशियां हैं जिससे वो फरत यानी खुशी हासिल करेगा। पहली, जब रोजा अफ्तार करता है तो खुश हो जाता है। दूसरी, जब वो अपने रब से मिलेगा और रोजे के बदले में अपने रब से इनाम पाएगा तो वो राजी हो जाएगा। अब रमजान की फजीलत के बारे में देखते हैं। अल्लाह ताला कुरान में सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 185 में फरमाते हैं, शाहरु रमदान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। रमजान वो महीना है जिस पे कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए सरासर हदायत और ऐसी वाज़ह तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक और बातिल को के फर्क को खोल कर रख देने वाली है। सैल बिन साद से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत का एक दरवाजा है जिसका नाम रैयान रा या अलिफ नून है, जिससे क्यामत के रोज रोजादार गुजरेंगे, इनके अलावा इस दरवाजे से कोई दूसरा नहीं गुजर सकेगा। वही स्पेशल प्रोटोकॉल होगा। ये बुखारी और मुस्लिम मुत्तफकुन अलैह। अब ऐसा है कि हम देखते हैं कि रोजे का मकसद अल्लाह ताला बताते हैं, इन जो आयत मैंने पढ़ी ना, इसी में लअल्लकुम तत्तकून लअल्लकुम तशकुरून, कि तुम शुक्र अदा करो। शुक्र क्यों अदा करेंगे कि जब रोजा रखते हैं तो हमें एहसास होता है कि वो लोग जो दो दो दिन भूखे रहते हैं या एक एक टाइम थोड़ा थोड़ा खाते हैं, उनका एहसास हमारे दिलों में पैदा होता है, खैरख्वाही पैदा होती है, और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हम तो रमजान में भूखे प्यासे रह रहे हैं, बाकी तो पूरा साल हमारे पास अल्लाह ताला की नेमतों की फरावानी होती है। दूसरा तकवा है, लअल्लकुम तत्तकून, यानी अल्लाह का खौफ मिल जाएगा। जब अल्लाह का खौफ मिलेगा तो अल्लाह की नाराजगी से, अजाब से बचने के लिए हम अल्लाह ताला की इताअत करेंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि तुमने हलाल छोड़ दिया मेरी खातिर, तो फिर ऐसा है कि रमजान में हराम को भी छोड़ दो। अब रमजान में हराम क्या हो सकता है? गीबत, चुगली, झूठ, इधर की बात उधर करना, जायज नाजायज, चीटिंग सब आ जाता है। फिर रोजा रख कर झूठ बोलना तक छोड़ा ना जाए तो अल्लाह ताला को उसके रोजी की कोई हाजत नहीं है। ये रोजा, ये फास्टिंग जो आपको पता है ना, एक फास्टिंग जब हम अपने ब्लड वर्क के लिए जाते हैं तो डॉक्टर वो आपको कहते हैं कि फास्टिंग की आना, आप हालत में आना, तो कहते हैं कि अगर बंदा हराम, झूठ, गीबत, चुगली को नहीं छोड़ रहा और रोजे रख रहा है तो ये उसका जो रोजा होगा ब्लड टेस्ट वाली फास्टिंग होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने रोजेदार ऐसे हैं जिन्हें भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता, यानी उनकी फिर सिर्फ डाइटिंग ही होती है। मौलाना अबुल कलाम आजाद को आप सब जानते हैं, वो कहते हैं अगर सिर्फ भूखा प्यासा रहना ही इबादत होता तो सारी दुनिया के सारे फकीर, सारे बेगर बकारी और सारे मोहताज लोग सबसे बड़े इबादत गुजार होते। अल्लाह मुझे और आप सबको तौफीक अता फरमाए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर हम अमल करें और उसके लिए तैयारी भी करें। फिर ऐसा है कि इन जो रमज़ान की आयत सूरत बकरा में आई है,
اللہ تعالیٰ نے دعا کو بھی رمضان کے ساتھ جوڑ دیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَاسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دعاؤں میں بھی آپ کثرت کریں، کہ جب بھی آپ دعا کریں، کہ جس حالت میں بھی، چاہے آپ لیٹے ہیں، بیٹھے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، کوکنگ کر رہے ہیں، افطاری بنا رہے ہیں، سحری بنا رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ استغفار اپنے بچوں کے لیے، مسلم امہ کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے دعائیں کریں۔ اور حفظ قرآن کی کوشش کریں، جو حفظ آپ بھول گئے اس کو پکا کریں، دعائیں یاد کریں۔ دعاؤں کے کارڈز آپ اپنے ڈائننگ ٹیبل سے ابھی سے ڈھونڈ کے رمضان کی اسپیشل دعائیں جو ہے نا وہ اس پہ بھی رکھیں، اور جہاں آپ نماز پڑھتی ہیں وہاں پہ بھی آپ ایک کوئی چھوٹا ٹیبل رکھ لیں، وہاں بھی اپنی نمازوں کی جتنی بھی آپ کی دعائیں ہیں، کارڈز ہیں، وہ رکھیں۔ جہاں نمازیں اگر آپ نے دھونی ہے تو پہلے سے دھو کر ان کو تیار کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت تراویح کی عبادت رکھی ہے۔ روزہ تو فرض ہے، رات کی تراویح کو اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا ہے۔ آپ نے 29 شبان کو جو خطبہ دیا تھا اس کے الفاظ میں جو لفظ آیا تطوع کا لفظ آیا ہے، اور علماء نے اس کا ترجمہ نفل کیا ہے۔ اب اس نفل سے لوگوں کے اندر دو ایکسٹریمز رویے پائے جاتے ہیں۔ کسی نے اس کو بہت ہلکا لیا، بہت لائٹ لیا اور تراویح چھوڑ دی، اور کسی نے اس کو اتنی اہمیت دی کہ رمضان کے مہینے میں جو فرض عشاء کی نماز ہے وہ امام سے چھوٹ جائے گی، لیکن تراویح کے لیے دوڑ کے پہنچیں گے، کہیں گے ہائے شکر ہے تراویح مل گئی۔ ایسا ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا نا۔ تو حالانکہ جو ہمارے شیخ ہیں، جو ایجوکیٹڈ ہیں، وہ بار بار، جن سے میں نے پڑھا، مسجد حمزہ کے ہوتے تھے تو لوگ ایسے آتے تو ان کو بار بار کہتے تھے کہ رمضان کے مہینے میں آپ کی فرض نماز زیادہ ضروری ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ اسلام دین فطرت ہے، اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے آسانیاں رکھی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ اس نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رات کے قیام کو فرض نہیں کیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ امت میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ مالدار ہوتے ہیں، ان کو کمانے کے لیے باہر نہیں جانا پڑتا، کوئی جدی پشتی مل جاتی ہیں ان کو جائیدادیں تو ان جگیروں کے اوپر وہ عیش کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ اور ان کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو، اور یہ کہتے ہیں کہ 100 میں سے بہت ہوتے 20% لوگ ہوں گے، 80% لوگ جو ہوتے ہیں دو دو جاب کر رہے ہوتے ہیں، صبح کے گئے شام کو آئے، محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں روڈ پر، دوپہر سخت گرمی میں، دوپہر میں روزہ رکھ کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر کچھ ٹیکسی، اوبر، کریم جو بھی سروس ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ ہم سب کو لے کر جائے عمرے کے لیے، وہاں پر جو ڈرائیور ہیں وہ تراویح نہیں پڑھتے، قیام اللیل نہیں کرتے۔ تو کسی عالم سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا یہی ان کا قیام اللیل ہے، کہ جو وہ ہوٹل سے دور دراز کو سواریوں کو لا رہے ہیں، حرم کے باہر چھوڑ رہے ہیں، مسجد نبوی کے باہر چھوڑ رہے ہیں، یہ انہی کا قیام اللیل ہے۔ اور ابھی آپ دیکھتے ہوں کہ مسجدوں میں ہمارے بچے والنٹیئر کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ تراویح نہیں پڑھ رہے ہوتے، لیکن ہو سکتا ہے وہ تراویح سے زیادہ اجر پا رہے ہوں، کیونکہ ان کو قیام اللیل کا اجر ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم وہاں بیٹھ کے کسی کے کپڑوں پہ تبصرہ کر رہے ہوں، اس سے سمیل آ رہی ہو، او یہ یوں کر گئی، او مجھے دھکا دے گئی، او اس کی جگہ نہیں یہاں بیٹھ گئی، تو ہم اپنے عمل نامے میں ہو سکتا ہے کوئی خرابیاں کر رہے ہیں۔ عموماً لوگوں نے اپنی ایک سپاٹ مسجد میں رکھی ہوتی ہے، اس کو بیٹھنے نہیں دیتے، آ جاتے ہیں پہلے۔ اور کبھی گئی ہماری تو وہ گئی ہوئی تھی آئی تھنک عمرے پہ، اس کے ایک آگے خاص جگہ تھی نا، تو اب ہم اتفاق سے میں اور لکی اسی لائن میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ پہلے تو آئی پیچھے تھی کہ وہ جو ہی ایئرپورٹ سے آئی سیدھی مسجد میں آئی نا، اب تو وہاں تھی، پھر وہ مڈل میں آئی، جب میں پیچھے دیکھی تو یوں ہو جاتی، تھوڑی دیر بعد وہ اگلی صف پہ وہاں آئی ہوئی تھی، اور جب کوئی اور کرتا ہے تو کھڑے ہو کے ڈھانٹ رہی ہیں، جی اب جگہ لینی ہے تو آپ پہلے آئے۔ تو ایسا ہے نا، خود وہ کہتے ہیں نا خود عمل نہیں کرتے، تو ہمیں بھی بعمل ہونا چاہیے۔ تو تو ویسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی رعایت رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ رات کے قیام کو اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کو بھی آپ ہلکا نہ جانیں۔ میں ابھی تو آپ کو حدیث پہلے بتائی تھی نا، اس حدیث کا اور ٹکڑا بتاتی ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اس حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے جو رمضان میں قیام کرے گا ایمان احتساب کے ساتھ، تو اس کے بھی کیا ہوں گے؟ پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو کیا پتا چلا؟ روزہ جو ہے وہ تو 15 گھنٹے کا، 18 گھنٹے کا بھی ہے، بھوک پیاس ہے، روزہ مشکل ہے، لیکن رات کی قیام کی عبادت کتنی ہے؟ 1 گھنٹہ تراویح ہے، چلو زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹہ کر لیتے ہیں،
یا 2 گھنٹے، 2 گھنٹے میں تو ہو ہی جاتی ہے جو 20 بھی پڑھاتے ہیں. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب برابر رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے نا. دوسری حدیث ہے مسند احمد کی، جامع ترمذی میں بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت کرے گا. روزہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے اور زوجین کے تعلق سے روکا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے. آپ ذہن میں رکھیے روزے کی شان کیا ہے، اور روزہ کس مہینے میں آیا، اور اسی مہینے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی نازل کیا. ٹھیک ہے. اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر بھی رکھ دی. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزہ میرے لیے اس کی جزا میں دوں گا. تو دوسری اس میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں نا کہ میں دوں گا، اور اس میں جو قرآن ہے نا قرآن کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو میں نے رات بار سونے سے روکا، اور قرآن کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں اس کی سفارش قبول کر. ہم دنیا میں بڑے بڑے لوگ ڈھونڈتے ہیں نا کوئی سفارشی مل جائے. قرآن اور روزہ سفارش کریں گے. اور قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. پھر حدیث میں الفاظ میں دونوں، حدیث کے الفاظ میں آتے ہیں دونوں کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. تو اس لیے آپ قیام اللیل کو بھی رکھیں، روزہ بھی رکھیں. روزہ دن کا اور قیام رات کا ہے. اور دونوں میں حکمت کیا ہے نا، کہتے ہیں جب روزہ رکھتے ہیں تو ہماری روح جو ہوتی ہے نا وہ بیدار ہو جاتی ہے. ویسے تو ہم نے اس کو کھلا پلا کے کر کے بڑا سلایا ہوا تھا. جب بیدار ہوتی ہے تو رات کے وقت جب قیام اللیل میں جاتے ہیں قرآن سنتے تو ہماری روح کو اس کی خزا ملتی ہے. صحابہ کرام کی تراویح موطا امام مالک میں کہ وہ تراویح پڑھ کر گھر آتے تو اپنی بیویوں سے کہتے جلدی کرو کہیں سحری کا وقت نہ ہو جائے. یعنی ان کا عمل اتنا طویل قیام کا ہوتا تھا. پتہ چلا جو اہمیت دن کے روزے کی ہے وہی اہمیت رات کے قیام کے لیے. پھر رمضان کا آخری عشرہ، جس طرح رمضان کے مہینے کو باقی مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، اس کی اپنی الگ فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک رات اس عشرے میں رکھ دی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا. سورۃ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو ایک نہایت مبارک رات میں اتارا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن یعنی اس رات کو اللہ تعالیٰ فیصلوں کی رات قرار دیتا ہے. سورۃ دخان کی آیت نمبر 4 میں اس رات میں تمام حکمت امور کی تقسیم ہوتی ہے، خاص ہمارے حکم سے برکت اور سلامتی کی یہ رات ہے. سورۃ قدر رات کے کہتے ہیں اس کے 2 پہلو ہیں. یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. دوسری یہ رات سراسر سلامتی والی ہے. سلام ہی مطلع الفجر. تو پھر لیلۃ القدر کا تعین کیسے کریں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ کوئی عام رات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اب یہ کوئی عام رات نہیں ہے کہ اسے سو کر گزارا جائے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں چاند کے بھی مسئلے بن جاتے ہیں نا. 2 عیدیں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک آج روزہ رکھ رہے دوسرے کل رہے، اور لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان کی طاق رات یا ہماری طاق رات. تو فار سیفٹی سائڈ کیا کرنا ہے، 10 راتیں ہی اٹھیں. 10 راتوں کو غنیمت جانے. پورے 300 کتنی 60 نائٹ ہے نا پورے سال میں. تو ان میں سے 365، تو ان میں سے اگر 10 راتیں نکل گئی تو فرق بھی نہیں پڑے گا. باقی ہم 355 نائٹ تو سوتے رہیں گے نا. تو جو رحمتیں برکتیں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب اس رات کو ملتا ہے، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 راتوں سے یعنی آپ 1000 راتوں میں بھی وہ یعنی یہ اس سے بھی بہتر ہے. اس کو پھر یعنی ان سے بھی بہتر ہے، اس کے برابر اللہ نے نہیں کہا. پھر اللہ فرماتے ہیں جس نے شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف کیے جائیں گے. یہ بھی مسلم اور بخاری کی حدیث ہے. اب قیام آپ کر رہے ہیں تو اس میں کیا آئے گا، ذکر بھی. آخری عشرے کی طاق راتوں کی جو عبادت ہے نا، ایک تو قیام ہے، لیکن قیام تو ہم مسجد میں 1 گھنٹے میں فارغ ہو جاتے ہیں. پھر کیا کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، صدقہ آپ پیسے رکھ لیں ہر رات کے لیے الگ الگ کہ ہر رات آپ کا صدقہ بن جائے. تلاوت کریں قرآن کی، دعائیں پڑھیں، استغفار کریں. اور اگر کچھ وقت آپ اس کے لیے وقف، پوری رات نہیں جاگ سکتے تو کچھ وقت ہی اس کے لیے وقف کر دیں. اور اس کی مشہور دعا آپ سب کو آتی ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. پھر اس کی ایک دوسری عبادت رمضان کی اعتکاف ہے. روزے کا اصل مقصد دل و دماغ اور روح
سب کا خدا کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے روزے کے ساتھ اعتکاف کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اعتکاف روزے کی طرح لازم نہیں ہے کہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی محلے میں کسی آبادی میں ایک بندہ بھی اعتکاف کر لے گا تو وہ سب کے لیے کفایہ ہو جائے گا۔ تو جب کووڈ ہوا، مسجدیں بند تھیں، تو رابعہ آپا کے ہسبینڈ کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام دے، رحمت برکتیں نازل فرمائے، تو وہ ایک مسجد کی کیئر ٹیکر تھے، تو انہوں نے اس مسجد میں اعتکاف کیا تھا، یعنی جب نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ ہمارے محلے میں رہتی تو میں کہتی چلو جی ہمارا تو فرض کفایہ ہو گیا کہ ہماری اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا۔ تو اعتکاف کرنے والے کو اپنا اچھا اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے، اس کا نیکیوں کا حساب ساریوں نیکیوں کرنے والے بندے کی طرح جاری رہتا ہے اور اس کے اعمال نامہ میں لکھا جاتا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو اپنا سارا وقت نوافل، تلاوت، قرآن، ذکر، درود، احادیث اور دینی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی عمل سے طبیعت اکتا جائے تو دوسرے میں لگ جائے۔ اگر آپ کے گھر سے جا رہے ہیں نا تو ان کو آپ بکس دے دیں، تصویر دے دیں، اس طرح کی چیزیں کہ ایک نہیں تو دوسری بک پڑھ لیں، ذکر کریں، قرآن پڑھیں۔ پھر رمضان کی اور اس میں بیکار باتیں نہ کریں اعتکاف میں۔ اور رمضان کی آخری رات آپ کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہوتا تھا؟ جو آخری رات ہوتی تھی، دوسرے دن شوال کا چاند نظر آتا تھا نا، اس سے پہلے آپ امت کی مغفرت اور کہتے ہیں کہ آپ کی امت کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ شب قدر رات نہیں ہے، لیکن جب کہتے ہیں اپنا عمل پورا کر لے تو اس کی پوری اجرت مل جاتی ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث تھی۔ مومن کے دو روزے ہوتے ہیں، ایک اس کا عارضی روزہ ہوتا ہے، دوسرا اس کا دائمی روزہ ہوتا ہے۔ عارضی ٹمپریری روزہ رمضان کا روزہ ہے، اور اس کا جو پرماننٹ روزہ ہوگا وہ شعور کی عمر سے لے کر موت تک کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحجر میں، اور مرتے دم تک اپنے رب کی بندگی میں لگے رہو۔ اس کے علاوہ دو بار قرآن میں آیت ریپیٹ ہوئی، اس آیت کا ٹکڑا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت نہ آئے اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ سرنڈر کر دیتا ہے، اللہ کی مان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری وہ کرتا رہتا ہے۔ تو اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کی تیاری، تو رمضان شروع ہونے سے پہلے عید کے کپڑوں، ضروری سامان کی خریداری کی لسٹ بنا کر مکمل کر لیں، تاکہ رمضان میں عبادت کا وقت زیادہ سے زیادہ ملے اور بازاروں میں آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ رمضان میں دورہ قرآن سننے کے لیے پلاننگ کیجئے۔ اگر آپ باہر نہ جا سکے تو اپنے گھر میں خواتین کو دعوت دے کر دورہ قرآن بذریعہ آپ یعنی آج کل تو آن لائن زوم پہ آپ اس پہ بھی سن سکتی ہیں، یوٹیوب پہ سن سکتی ہیں۔ اگر کوئی جاب کر رہا ہے، لائیو نہیں سن سکتا، ریکارڈنگ سن سکتا ہے۔ جس طرح نماز کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ نماز کو آپ اپنی آخری نماز سمجھ کر پڑھو، اسی طرح رمضان کے بارے میں بھی یہی سوچ ہونی چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے زندگی کا آخری رمضان ہو، کیا پتہ ملے نہ ملے، اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب کرے۔ پھر رمضان کیسے گزارے؟ رمضان کے مہینے کو تقویٰ کے حصول کا ذریعہ بنائیں۔ جو روزے کا حاصل ہے ہر کام سنت طریقے پر کرے کہ جو احسن عمل ہوگا قابل قبول ہوگا۔ خود اپنا تزکیہ کیجئے ان اخلاقی برائیوں کو، مثلا غیبت، چغلی، جھوٹ، گالی گلوچ، غصہ، بیہودہ بات، حرام سننے اور دیکھنے سے مکمل پرہیز کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا، اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ بخاری کی حدیث تھی۔ پھر ضبط نفس اور قوت برداشت سے کام لیجئے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کیجئے۔ عموماً جو چھوٹے چھوٹے شیاطین قید نہیں کیے جاتے نا، وہ آ کے ایسے ہی بندوں کو غصہ دلاتے ہیں اور لڑاتے ہیں۔ فوش بات نہ کریں، بیہودہ پن نہ کریں۔ اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرے تو آپ اس سے کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں، اور اس چیز کو چھوڑنے کی کوشش کریں جو اللہ کے رسول کو ناپسند ہے۔ سحری سے 15-20 منٹ پہلے اٹھ کر تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، اس موقع سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ سحری بناتے وقت دعائیں، اسپیشلی استغفار پڑھیں کہ وہ بیسٹ وقت ہوتا ہے استغفار کا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رات کا وہ حصہ ہے اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے بہت قریب آتا ہے اور پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی مغفرت چاہے کہ میں اسے معاف کر دوں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث تھی۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے بلکہ تمام اعضاء کا ہوتا ہے۔ آنکھ وہ نہ دیکھے، کان وہ نہ سنے، زبان وہ نہ بولے، ہاتھ پاؤں کام وہ نہ کرے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔
انفاق سبیل اللہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کا خصوصی اہتمام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے صلاح بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں جبرائیل سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی بڑھ جاتی تھی۔ کم کھائیے، کم سوئیے، تاکہ روزے کا مقصد فوت نہ ہو جائے۔ قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی نیت سے پڑھیے تاکہ قرآن سے دل کا تعلق پیدا ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ افطار پارٹیوں میں وقت ضائع نہ کریں، اپنے ملازمین پر کام کے بوجھ ہلکے کریں، نوافل، تہجد، اشراق، چاش پڑھنے کی کوشش کریں۔ خواتین تراویح کا اہتمام اپنی سہولت کے مطابق گھر جا مسجد میں جہاں سہولت ہے، ہمارے ملکوں میں نہیں ہوتی، شکر ہے ادھر ہمارے یہاں، تو وہ کریں۔ بندہ جب اپنے شوق سے دوڑ دوڑ کر اپنے آقا کی خوشنودی کے لیے کام کرتا ہے تو اس کے بارے میں حدیث قدسی آتی ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اور اسی ایک اور حدیث ہے، حدیث قدسی، یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ فرائض پورے کرنے کے بعد نوافل کثرت سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا یعنی قربت ملتی ہے، اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے کام پھر چلاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے لیے بھاگ دوڑ کیجیے، ایک دوسرے کی مدد کریں، شب قدر میں اپنے رب کے حضور سچے دل سے معافی مانگے اور اپنی عبادات دعاؤں کی قبولیت کا بھی کہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ زید بن خالد جہنی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کروایا اسے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پھر وہ کون سے کام ہیں جو ناجائز ہیں؟ غیبت، جھوٹ، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا، بیہودہ بات کرنا، روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی نہیں ڈالنا چاہیے کہ حلق تک چلا جائے، اور جیسے نہ کوئی چیز منہ میں چبا کر کھائیں۔ لیکن اس میں پھر حدیث میں ملتی ہے کہ عورتیں زبان کے اوپر اگر بنا رہی ہیں تو نمک وغیرہ چکھ سکتی ہیں زبان کے پہلے حصے پہ، فرسٹ جو پورشن ہے۔ روزہ کو فاسد کرنے والے امور، روزے کے دوران میاں بیوی کے تعلق روزے کو باطل کر دیتا ہے، اس پر کفارہ بھی ہے اور قضا بھی ہے، روزہ بھی رکھے اور کفارہ بھی ہے اس کا۔ پھر آنکھ ناک کے ذریعے سے دعا کے قطرے ڈالنا، اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو، یعنی تھوڑی بہت آپ ڈال سکیں، اس میں جو پمپ لیتے ہیں جن کو ہوتا ہے مسئلہ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ نہ کرے کہ حلق میں چلا جائے۔ اور مرد یا عورت کا خود لذتی کے ذریعے سے تسکین حاصل کرنے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حیض نفاس شروع ہونے سے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خواہ روزہ افطار کرنے سے 5 منٹ پہلے ہی پیریڈ آیا ہو۔ روزے کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا، یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں یا محتاجوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ روزے کا فدیہ بڑھاپا، بیماری، یا جس کے پاس ایسی بیماری، ایسی میڈیسن کھا رہے ہیں کہ وہ اس کے ختم ہونے کی امید نہیں ہے، تو وہ روزے کی جگہ فدیہ دے سکتا ہے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ اور وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، بھول چوک کر کھا پی لینا، مسواک کرنا، روزے کی حالت میں احتلام ہو جانا، لیکوریا کا خارج ہونا، سر پر تیل لگانا، کنگھی، آنکھ میں سرما لگانا، گرمی کی شدت سے روزہ دار کلی جو غسل کرے، بے اختیار کے آنے کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، بیماری میں لیپ سے خون ٹیسٹ کروانا، دعاؤں کے انجیکشن لگوانا، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آئی وی میں جو اگر کوئی ایسی آپ لگا رہے جس میں آپ میں انرجی آئے، اس سے ٹوٹے گا۔ روزے کی رخصت، سفر میں فرض روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں درست طریقے ہیں، بعد میں اس کی قضا ہوگی۔ حیض، نفاس، دودھ پلانے والی عورتوں کو روزہ رکھنے کی رخصت ہے، بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ اب میری بیٹی دودھ نہیں پلا رہی تو کل مجھے پوچھ رہی تھی کہ میں چھوٹے کو سنبھال رہی ہوگی، پھر روزہ نہ رکھوں، تو میں نے کہا نہیں تم رکھو گی۔ بڑھاپے میں ایسی بیماری جس کی صحت کی امید نہ ہو یا نکات کے ڈر سے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ جہاد پر جانے کی صورت میں روزے کی رخصت ہے، بعد میں اس کی قضا کریں گے۔ اب اس کے مسنون امور ہیں، روزے افطاری میں جلدی کرنا، خشک کھجور سے پانی سے وہ کرنا، سحری کھانا سنت ہے، اور رمضان کو چاند دیکھنا ضرور کریں کوشش، آپ 29 شبان کو نا، کہ ہو سکتا ہے 29 کا مہینہ ہو تو اس کے لیے دعا، چاند کی دعا سب کو آتی ہوگی نا،
کہ میں چاہتی ہوں کہ میں نہیں پڑھوں کہ تھوڑا ٹائم کی بچت ہو جائے. پھر ایسا ہے کہ روزے کے لیے جو لفظ بولے جاتے ہیں بصوم غد نویتو، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. روزے کی نیت کا تعلق دل کے ارادے سے ہے. روزہ افطار کرنے کی صورت میں جو ابو داود کی روایت ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس ختم ہو گئی، رگیں تار ہو گئی، اور انشاءاللہ روزے کا ثواب ثابت ہوگا. ہم گروپ میں بھی یہ صوبیہ یہ دعائیں آپ کو بھیج دیں گے نا. لیلۃ القدر کی رات، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتے، اللہ تو میرے گناہ معاف کر. پھر عید کیسے گزارے؟ خوشی میں اللہ کی حدود سے آگے نہ بڑھیں، اسراف سے بچیں. خواتین جب عید ملنے نکلے تو اپنی زینت کو چھپانے کا اہتمام کریں. عید کی نماز سے قبل صدقہ فطر ادا کرنے، ورنہ اگر بعد میں دیا تو عام صدقہ ہوگا. غریب اور ناراض رشتہ داروں سے ملنے جائیے. جو تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑے. قضا روزوں کو ادا کرنے کی کوشش کرے، شوال کے روزوں کی پلاننگ کرے. عید کے موقع پر غریبوں مستحق لوگوں کی مدد خیر خواہی کر کے ان کی خوشیوں میں بھی شامل ہوں. عید کے دن اپنی سہولت کے مطابق گھر یا مسجد میں نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں. اللہ کے آگے سجدہ شکر بجا لائیے کہ اس نے آپ کو اس رمضان میں عبادت کی توفیق دی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ رمضان کی آیت میں نا، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ مَا هَدَاكُمْ، کہ تم پھر اللہ تعالیٰ کی یعنی تکبیرات بھی بیان کرو. شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے تو تکبیرات عید والے دن پڑھی جاتی ہیں نا. تو یہ تکبیرات کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ بندے تو کہنا کہ او جی میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے روزے رکھے ہیں، میں نے اتنے ختم قرآن کے کیے ہیں، میں نے تراویح پڑھی ہیں، تہجد پڑھے ہیں. تو نہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی تھی. اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ توفیق نہ دیتا تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو رمضان میں بیڈ پہ بیمار پڑے ہوتے ہیں، نہ روزہ رکھ سکتے نہ وہ تراویح پڑھ سکتے ہیں. تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے روز گھر سے نکلے، 2 رکعت نماز عید فرمائی، اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر مسجد میں ہو رہی ہو تو مسجد میں تحیت المسجد کے 2 نفل آپ پڑھ سکتے ہیں. اور پھر عید کے خطبے کے لیے میں بتا دوں کہ یہ امام میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ عید کا خطبہ سننا اس طرح فرض واجب نہیں تھے جس طرح جمعے کا خطبہ سننا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عید کے خطبے کو جمعے کی نماز کے بعد رکھا ہے کہ ہو سکتا ہے خوشی کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، کسی نے جانور جلدی ذبح کرنا ہو، یا ہو سکتا ہے لوگ اپنے پیاروں کو، ماں باپ کو ملنے جائے. تو خوشی کے دن اللہ تعالیٰ نے رعایت رکھی، خطبہ سن بھی سکتے ہیں اور چھوڑ کر جا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ خطبہ اس طرح نہیں ہے جس طرح جمعے کے خطبے کا ہے. عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی یعنی جن کو پیریڈ ہوئے اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت حاصل کریں. البتہ حیض والیاں نماز نہ پڑھے، وہ ایک طرف پیچھے بیٹھ جائیں. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے بعد شوال کے مہینے میں جو شخص 6 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب دے گا. ایک رمضان کے مہینے کے تو آپ نے روزے رکھ لیے، اب 6 اور رکھیں گے تو آپ کو پورے سال کا مل جائے گا. تو آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ بتائیے. فاطمہ دعا آپ کرائیں گی کدھر ہے؟ اچھا ہاں جی، خواتین کا بیسٹ اعتکاف اس کے گھر میں اگر مسجد میں کرنا چاہے تو اس مسجد میں کرے گی جہاں پہ محفوظ جگہ ہوگی، کوئی آدمیوں کا آنا جانا نہیں ہوگا، اس کا غسل لینا، باتھ روم استعمال کرنا، یعنی وہاں پہ کوئی نامحرم آدمی نہ آتا ہو. اور وہ مسجد بھی ایسی سیف ہو کہ ایسا نہیں کہ باہر والے کوئی آ کے رات کو گن پوائنٹ پہ مار جائے یا کوئی ایسی چیز پھینک دے. کچھ مسجدیں اسٹرپ مال شاپنگ سینٹرز میں بنی ہوتی ہیں نا، آدمیوں کے لیے تو محفوظ ہے، عورتوں کے لیے وہ نہیں ہے. تو اس کے لیے ایسٹرن میں محمدی مسجد سب سے، ہمیشہ میں یہی کہتی ہوتی ہوں، محمدی مسجد سب سے بہتر ہے کہ وہ عورتوں کا الگ کچن بھی بنا ہوا ہے، باتھ روم بنا ہے، ٹوٹلی آدمیوں کا الگ ہے عورتوں کا الگ ہے. باقی آپ جس مسجد میں چلے جائیں کہیں نہ کہیں آدمی آ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ عورتوں کے حصے میں آدمی کئی بار وہ آ جاتے ہیں، وہ ڈبے جو ہوتے ہیں نا صدقے والے ان کو خالی کرنے کے بہانے، کوئی پنکھا ٹھیک کرنے آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا نا. تو بیسٹ ہے کہ گھر میں اعتکاف کریں. یہ بتا دیں کہ جو شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں ہم، کچھ کہتے ہیں کہ پہلے آپ نے فرض رکھے جو رمضان نہیں، اس میں یہی سہولت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، وہ اپنے جو روزے تھے نا وہ کہتے ہیں اپنے رکھے شبان میں رکھتی تھی اور ان کو نفل میں ہی رکھتی تھی. ان سے ایک ملتا ہے. اور اس میں جو فقہی مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی جوان ہے، اس میں ہمت ہے، طاقت ہے، تو پہلے چھوٹے ہوئے رکھے، پھر وہ شوال کے رکھے. لیکن کسی کی صحت نہیں ٹھیک اور اس کو پتہ ہے یا اس کو پیریڈ مہینے میں جلدی جلدی آ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے تو اسلام دین یسر ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس دین کو سخت نہیں بنایا کہ پھر ایک ایسی عورت اتنے بڑے اجر سے محفوظ رہ جائے، تو اس کے لیے کہ پہلے وہ شوال کے روزے رکھے، پھر اپنے چھوٹے ہوئے روزے بعد میں رکھے. اور حضرت عائشہ کا عمل ہے کہ وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزے شعبان میں رکھتی تھی. جی جی یہ نہیں، یہ نماز ایک یہ ٹائم کے لحاظ سے اس نماز کو الگ الگ نام دیے گئے ہیں. تو اگر جو اشراق پڑھ لیتا ہے وہ چاہے دعا وہ نہ پڑھے تو نہیں ہے، جس کسی اشراق میں سو گئے وہ دوہا پڑھ لے، چاش پڑھ لے. اور اس کا ٹائم جو ہے زور سے پہلے پہلے تک کہ زوال سے پہلے تک، ٹھیک ہے، زوال سے پہلے پہلے تک. اب نیند، اب یہ ایک اور حدیث بڑی عام ہوئی ہے نا، وہ صحیح حدیث نہیں ہے کہ جو فجر پڑھ کے سوتا ہے تو اس کے اوپر رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہے، کیونکہ اگر کس کو نیند کا غلبہ آ گیا، وہ سو گیا، پھر اٹھتا ہے تو اس کے 2 نفل پڑھتا ہے. چاہے اشراق کے ٹائم پہ پڑھے گا تو وہ اشراق کی نماز ہوگی، دوہا پہ پڑھے گا تو جو بھی اس کے باقی چاشتے تو وہ نام ان کے آ جائیں گے. سورج اوپر آنے کے 15 منٹ بعد اشراق ہے. اشراق چاشت، اس کے جب اور دوہا کہتے ہیں سورج اتنا اوپر آ جائے کہ زمین تپ جائے اور جانور کے پاؤں کو وہ گرم لگے. یہ سعودیہ میں بتایا گیا کہ وہاں زمین جلدی گرم ہو جاتی ہے. ٹائم یہی پتا نہیں، زوال سے پہلے پہلے کا. زوال آپ کو پتا ہے سورج جب بالکل مڈل میں آتا ہے، نصف النہار، سورج جب مڈل میں آتا ہے تو وہ زوال کا وقت، اس وقت کوئی سجدہ نہیں ہے. اس سے 5 منٹ پہلے پہلے تک آپ یہ چاشت اور ہاں پڑھ سکتے ہیں. کتنا ٹائم تک ہوگا؟ 8 o'clock اور 7 تک؟ میں آپ اس کو دیکھو، ہم 8 o'clock نہیں کر سکتے نا کہ ہر وقت 8 o'clock مختلف ہوتا ہے. ہم سورج کو دیکھیں گے، سورج طلوع ہوتا ہے نا، سورج چڑھتا ہے تو اس کے 15 منٹ بعد سورج جب 1 نیزے سے اوپر آ جائے، سورج جب یوں چڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، شیطان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا سجدہ شیطان کو ہوتا ہے. اس لیے ہم کو منع کیا گیا ہے کہ ان 2 وقتوں میں سورج غروب ہو رہا ہو، سورج ہو رہا تو اس وقت چڑھ رہا ہو تو اس وقت ہم نماز ادا نہ کریں، 15 منٹ بعد کریں، سورج 1 نیزہ اوپر آ جائے، ٹھیک ہے. اور وہ کب تک ہے ٹائم؟ زوال تک. زوال کا مطلب ہے کہ جب سورج بالکل ہماری زمین کے اوپر آ جائے. اور اس کا آپ کو بتاتی ہوں، جو دیکھیں اس زمانے میں کلاک نہیں ہوتے تھے، انہوں نے کیا حساب رکھا ہوا تھا کہ جب آپ کا سایہ آپ کے قد کے برابر ہے تو یہ زوال کا ٹائم ہے، بڑھنا شروع ہو گیا، یہ زوال کے بعد کا وقت ہے. اور عصر کا وقت ان کا کیا ہوتا تھا، جب آپ کا سایہ آپ کے قد سے دگنا ہو کے بڑا ہو جائے تو وہ عصر کا ٹائم ہوتا تھا. اس وقت تو کلاک نہیں ہوتے تھے نا. جی سمجھ آ گئی. جی 2 نفل بھی پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، جتنی آپ پڑھیں. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں، چاش پڑھ لی، اشراق پڑھ لیے، پھر ہم گھر سے جا رہے ہیں، پھر ہم نے وضو کیا تو ہم کہتے ہیں جی ابھی پھر نفل پڑھیں. تو نفل تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، جتنے مرضی آپ پڑھیں. سن رائز سے 15 منٹ بعد، 15 منٹ بعد. جی ہاں. وہ نہیں، وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. نہیں، قرآن کے لیے نہیں ہے، سجدے کے لیے، قرآن کے لیے نہیں. لیکن آپ کو پتا ہے یہ زوال کا وقت جمعے والے دن زوال نہیں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، وہ ایک ایکسیپشن کیس بن جاتا ہے. اس لیے جمعے والے دن 12 بجے بھی اگر خطبہ جمعے کی نماز ہو رہی ہے تو وہ ہوتی ہے. جی اور کوئی سوال؟ میرا بیٹا کہتا ہے کہ عورتوں کا مسجد میں نہیں ہے. نہیں، میں یہ کہا نا جو مسجد سیف ہو، جہاں الگ جگہ ہو وہاں کر سکتے ہیں. گھر پہ کرو. جی گھر بیسٹ جگہ. ویسے تو حدیث ہے عورت کی نماز بھی اس کے گھر کے پچھلے کمرے میں بیسٹ ہے. حضرت عائشہ نے اپنے دور میں کہا تھا کہ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے اور عورتوں کو دیکھتے وہ کس طرح مسجد میں آ رہی ہیں تو ناراض ہوتے. حضرت عائشہ کے دور میں. ہم آج اپنا کیا کہہ سکتے ہیں؟ جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آ جاتے، انہوں نے لمبی عمر پائی تھی نا، چھوٹی عمر کی تھی، تو آج مسجد نبوی میں جو عورتیں آ رہی ہیں ان کو دیکھتے تو ناراض ہوتے کہ کس طرح آ رہی ہیں. تو ہم اپنا سوچیں آج ہم کیا کرتے ہیں.
یہ سب ایک ہی ہے. آپ سوال سے پہلے بس پڑھ لیں زوال سے 5 منٹ پہلے بھی جیسے آپ زور کے وضو کے لیے بھی تیاری کرتی ہیں نا 5 منٹ ہے تو آپ وہ اپنی چاش پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ زوال کا ٹائم آگے ہو شاید آپ زور پڑھ لیں. ٹھیک جی. کسی کا اس کا میں بتاتی ہوں. نہیں اس کی یہ مسئلہ فکی مسئلہ ہے. میرے پاس 3-4 روزے رمضان ہے تو رمضان کے درس سے نا ایک اس میں میرا لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی نیت کر لیتا ہے نا تو سورج چڑھنے والا ہے, سورج ابھی چڑھا نہیں ہے, ہو رہی ہے وہ شفق سا بن رہا ہے اس کا, تو آپ فرض سے اللہ اکبر کریں اور سورۃ فاتحہ پڑھیں, کوئی سورت اور نہ پڑھیں کہ آپ نے سجدہ لینا ہے جلدی سے. اگر پہلا سجدہ اس کا اس میں ہو گیا, دوسرا سجدہ سورج چڑھ رہا تھا ہوگا تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. اور مغرب کا بھی یہی اصول ہے. وہ کس کے لیے؟ جو ان لوگوں کے لیے جن کے پاس عذر ہے, پیپل آف ایکسکیوز کے لیے. ٹھیک ہے. اگر سورج اگر آ گیا, چڑھ آیا, کرنے اوپر ہو گئے تو آپ نہیں پڑھ سکتے. آپ ویٹ کریں گی 15 منٹ, پھر جو چاش اشراق کا وقت ہے اس وقت پہلے فجر پڑھے پھر اشراق پڑھے. ٹھیک ہے. لیکن میں ایک اور بتا رہی تھی کہ آپ اٹھتے ہیں نا تو کبھی میرے ساتھ ابھی 2 بار ایسا ہوا میری بیٹی کی طرح, تو میں نے ونڈو سے دیکھا تو ابھی سورج نہیں آ رہا تھا, لگتا تھا آنے والا ہے, تو پہلی رکعت میں فٹافٹ جلدی سے سورۃ فاتحہ پڑھے, سجدہ کرے, دوسرا اگر سورج اوپر آ رہا ہے نا تب آپ کی نماز ہو جائے. عذر والے لوگوں کے لیے, ہر روز نہیں ایسا کرنا چاہیے. جی تو وہ جتنی دیر اذان ہو رہی ہے, جی حدیث ہے کہ جو کھانا ہے اس کو ختم کرے, چھوڑے نہیں. جیسے باہر جاتے ہیں کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے, پڑھ سکتے ہیں آپ اس وقت یہ کریں نا کہ آپ 2 نمازوں کو کمبائن کر سکتے ہیں, جمع تقدیم اور جمع تاخیر. تو آپ اگر ایسے باہر ہیں تو آپ اسی وقت قضا نہ کرا کریں, آپ نیت کر لیا کریں کہ میں مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھوں گی, جمع تقدیم. اور اگر آپ مغرب کے بعد کہیں جا رہی ہیں اور آپ کو پتا ہے آپ عشاء نہیں پڑھ سکیں گی تو آپ وہ جمع تاخیر کیجیے, جمع تقدیم ہوگی تو آپ نے مغرب کے ساتھ عشاء بھی پڑھ لی. سفر کے علاوہ بھی گھر میں بھی ہاں یہ بالکل کر سکتے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم مدینے میں ہوتے تھے اور ہم جمع یہ تقدیم اور تاخیر کرتے تھے گھر میں بھی. اور اس عورت کے لیے جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے, بچے کی دیکھ بھال کر رہی ہے, گھنٹہ گزر جاتا ہے بچے کو دودھ پلاتے تو اس کا ایسا ٹائم جائے تو وہ بھی کر سکتی ہے. نہیں وہ 4 فرض پورے پڑیں گے, مغرب کے 3, عشاء کے 4. اس میں یہ کریں گے آپ کہ اگر آپ نے جس نماز کے ساتھ پڑھ رہی ہیں نا, اگر پہلی والی آپ کی رہی ہوئی تو اس کے ساتھ جمع کر رہی ہیں, آپ عشاء کے ساتھ مغرب پڑھ رہی ہیں تو آپ مغرب پڑھیں گی, اس کے اللہ اکبر سبحان اللہ کچھ نہیں کہنا, فوراً اللہ اکبر کر کے آپ نے اگلے عشاء کے 4 رکعت پڑھنے, کمبائن کر رہے ہیں, دونوں کو اکٹھا پڑھ رہے ہیں. سنتیں نہیں, سنتیں بعد میں پڑھیں, نفل بعد میں پڑھیں, ذکر بھی بعد میں کریں. نہیں گھر میں بھی کر سکتے. بیمار بندہ جو دوائی لیتا ہے سو جاتا ہے, مجبوری ہے نا, تو وہ بھی کر سکتا ہے. کسی کی سرجری ہونے والی ہے اور اس اگلی نماز کے ٹائم وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, تو وہ آپ کو پتہ ہے میری سرجری پہلی جو ہو رہی تھی میموریل ہرمن میں, تو تہجد میں پڑھ کے گئی, اور جب میرا وہ کر رہی تھی نا انہوں نے مجھے اسٹریچر پہ لٹایا تو اس وقت فجر کا ٹائم تھا, تو وہ سارے کھڑے تھے تو میں نے کہا نہیں مجھے فجر پڑھنے تھے, میں نے لیٹ کے فجر پڑھی تھی وہ جو اسٹریچر جس پہ پریشر تھیٹر لے کے جاتے ہیں. اللہ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے, اللہ نہیں دیکھتا جب نماز پہ کھڑے ہو اچھی طرح وضو کرو, فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. تو میری استطاعت وہی تھی کہ میری اس ٹائم پہ سرجری ہونی تھی, سب کچھ تیار تھا, لیکن میں نے اس وقت صرف 2 رکعت پڑھ لیے تھے کہ میں نے کہا میں اس وقت اپنی اس کو ضائع نہ کروں. شادیوں میں نہیں کرتے, شادی مجبوری نہیں ہے, شادی عذر نہیں ہے. شادیوں میں آپ جائیں, وہ ایک کمرے میں چادریں بچھائی ہوتی ہیں, وہاں پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں بالکل. جیسے نا زور کے ساتھ میں اثر پڑھ رہی ہوں, جمع تقدیم کر رہی ہوں, میں 4 فرض زور کے پڑھوں گی, سلام پھیر کے, اور ذکر نہیں کروں گی, کھڑی ہو کے فوراً اللہ اکبر کہہ کے میں
اثر کے پڑھ لوں گی. ہاں جی جی نیت، وہ تو دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے. زور کے وقت اثر پڑھ سکتے ہیں، اثر کے ساتھ زور پڑھ سکتے ہیں. ان کے ٹائم جو دو نماز کے جو ہے نا کامن ہے. اور پھر مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے ساتھ مغرب پڑھ سکتے ہیں، کہ فجر کو نہیں کر سکتے، کہ فجر ٹوٹلی الگ ہے. ہاں ایسا کر لیں، جی جی ایسا بھی کر سکتے ہیں. جی پھر پڑھ لیں. ہاں پھر پڑھ لیں، رات کو پڑھ لیں، دوسری نماز کے بعد پڑھ لیں، جس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ہاں جی. اور جی جی صوبیہ دیکھیے میں بتاتی ہوں، دو نمازیں کامن ہیں جن کو ٹوگیدر کر سکتے ہیں، زور کر سکتے ہیں اور مغرب اور عشاء کو. اثر کے ساتھ مغرب نہیں کر سکتے. نہیں آپ سلام پھیرے پھر چار آپ اثر کے پڑھے نا. وہ سنتیں بعد میں پڑھے نا، کمبائن کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے ان کو اکٹھا پڑھنا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. اللہ جی ہاں وطر کا تو جیسے آپ سب کو معلوم ہے نا. ہاں ہاں میں آئی تھنک دعا کراتی ہوں. وطر کا کئی بار آپ کو میں نے کلاس میں بتایا ہوا ہے کہ وطر کیا کر رہے ہیں. اس کو چھوڑے، اگر پڑھ لیا تو ایک اور رکعت پڑھ کے ایون کر کے پھر آپ پڑھے، دوسرے دن قضا پڑھے پھر. جی ہاں یہی تو میں کہہ رہی ہوں، عذر والے پیپل آف ایکسکیوز والے کریں گے. اور انہوں نے شادیوں کا پوچھا تھا، میں نے کہا شادیوں میں نہیں کر سکتے ہیں. جی جی ہاں یہ کبھی کبھار اس کی نوبت آ سکتی ہے بندے کو. اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم حضر میں تھے، ہم بیمار بھی نہیں تھے، لیکن ہم نے قصر کی ہے نمازیں، قصر نہیں، ہم نے کمبائن کی ہے، جمع تقدیم اور تاخیر پڑھی ہے. تو مغرب پڑھ دیکھیے، مغرب کا ٹائم بتاتی ہوں، جب تک ٹوائل لائٹ جو ہوتی ہے نا ختم ہو جاتی ہے اور اندھیرا آ جاتا ہے. اور ایک حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کا ٹائم اس وقت تک کہ اگر ایک بندہ نیزہ پھینکے اور ہوا میں اس کو نظر آ رہا ہو. اور ہمارے یہاں تو اتنی لائٹس ہوتی ہے، ہر چیز نظر آتی ہے. چلے میں دعا کراتی ہوں، سوال بھی ختم ہوں گے. اور وہ آن لائن بھی اسٹوڈنٹس آئی ہوئی ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی و زنۃ عرشی و مداد کلماتی. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی و زنۃ عرشی و مداد کلماتی. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی و زنۃ عرشی و مداد کلماتی. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک عظیم سلطانک. اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي هب لي من الصالحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين.
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات والأموات یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذوالجلال والاکرام، یا اللہ تعالیٰ آج ہم تیرا ذکر کرنے کے لیے فاطمہ کے گھر اکٹھے ہوئے، ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرما۔ ہم نے جو چھوٹی سی کوشش کی اللہ تعالیٰ، ہم نے جو ذکر کیا اللہ تعالیٰ، اس کے اوپر پورا عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرنا۔ جو پڑھا اس کو اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا کر جائیں۔ اس اللہ تعالیٰ درس کے دوران کوئی مجھ سے کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دینا۔ اگر کسی بہن کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دینا۔ یا رب عزت، تیرا رحمتوں برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے، ہم اس کی تیاری کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان عطا کرنا، صحت تندرستی کے ساتھ، ایمان اور تقوی کے ساتھ، تمام اخلاقی برائیوں سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ تیری محبت کے شوق میں تیری عبادات جی بھر کر کرنے کے لیے کہ ان سے ہم کبھی نہ تھکیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری صلاحیتوں میں اضافہ کر دینا، ہمارے جسموں کو جوانوں کی طرح اللہ تعالیٰ تو ان کو قوی بنا دینا، طاقت دے دینا کہ ہم نہ روزہ رکھتے تھکیں، نہ گھر کے کام کرتے، گھر والوں کو کھانا بناتے تھکیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ عبادات کی، قیام اللیل کی، تراویح کی، قرآن تلاوت کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرنا۔ یا رب العزت، اس مہینے سے پہلے ہمارے جو بھی گناہ تھے، کمی کوتاہیاں تھیں، ایز اے بشر ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم ساری غلطیاں ہماری معاف فرما دینا۔ ہمارا کھاتہ اللہ کلیئر کر دینا کہ آگے جو ہم اعمال کریں تو ان کو قبولیت کا شرف اللہ تعالیٰ تو عطا کرے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرنا، کیونکہ عموماً ہم خاص کر رشتہ داروں میں کوئی معافی مانگنا ہو تو ہمیں وہ اپنی عزت کا انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ میں کیوں جھکوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عاجز بندوں میں شامل کرنا، جھکنے والا بنانا کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا تو گزر جائے گی، وہ ہمیشہ کا جو رہنا ہوگا وہ جنت دوزخ، وہ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں جنت والا بنانا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچانا۔ جو ہماری ہمیشہ فارغ وہ رہنے والی جگہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ہمارے نصیب میں کرنا، اور ہمیں توفیق عطا کرنا کہ ہم ایسے کام کریں کہ اس جنت کو پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کرنا، ان بندوں میں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے راضی کرنا، ہمیں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام جیسا ایمان تقوی عطا کرنا، ہمارے تمام اخلاقی برائیاں ہم سے دور کر دینا، غیبت، جھوٹ، چوری، چیٹنگ، جو بھی اللہ تعالیٰ ہم کرتے ہیں ادھر کی بات ادھر، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرنا کہ ہم اس سے اجتناب کرتے رہیں۔ یا رب العزت، ہماری زبانیں زیادہ تیرا شکر کرنے والی ہوں، تیرا ذکر کرنے والی ہوں۔ ہمارے گھروں پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برکتیں نازل فرمانا، ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرنا کہ ہم ساتھ آس پاس مسلمانوں کی بھی مدد کر سکیں، جو مسکین سادہ لوگ ہیں ان کی بھی مدد کر سکے، جو مانگنے آتے ہیں ان کی بھی مدد کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والا بنانا، بڑا دل اللہ تعالیٰ عطا کرنا کہ ہم دوسروں کا درد، دوسروں کی اللہ تعالیٰ جو ان کی پریشانی اس کو ہم سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کی پریشانیاں دور کر دے، سب کے غموں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں ہاسپٹل میں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو کس مصیبت میں اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت دور کر دے، جو کسی کے کام پھنسے ہوئے اللہ تعالیٰ وہ کام اس کے لیے آسان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملکوں پہ رحم فرما، مسلم امہ پہ رحم فرما، غزہ کے مسلمانوں پہ رحم فرما۔ آئندہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی ظلم و ستم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں مسلمان مظلوم ہے، ڈپریسڈ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اپنی جناب سے مدد عطا کرنا، مسلم امہ کو آپس میں اتفاق اتحاد دینا۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ ایماندار اچھے لیڈر عطا کر، اور عوام کی بھی اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے، جو جتنی خرابیاں اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان کو بہترین صدقہ جاریہ بنانا، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم پہ استقامت دینا۔ یا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نفس کے حوالے نہ کرنا، انہیں نیک رائچس اللہ تعالیٰ دوستوں کی کمپنی عطا کرنا، جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھائیوں میں کامیاب کرنا، جن بچوں کو رشتوں کے لیے پریشان ہے، لڑکے لڑکیاں، اللہ تعالیٰ سب کے اچھے جوڑ تو ملا دینا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو نے جوڑ بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اس قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہمارے لیے آسان کر دینا، اس کا سمجھنا آسان کر دینا، اس کے اوپر عمل کرنا آسان کر دینا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کو تو جو تیرے بندے ان کو تو اہل کہتا ہے کہ یہ میرے گھر والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے اہل والوں میں شامل کرنا۔ یا رب العزت، ہم سے تو راضی ہونا، جو بھی اللہ تعالیٰ
ہماری جو پریشانیاں ہیں، غم ہے، دکھ ہے، اللہ تعالیٰ دور کر دینا. گھروں میں مودہ و رحمہ اللہ تعالیٰ تو قائم کر دینا، پیار محبت قائم کر دینا. یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد کی اللہ تعالیٰ نعمت سے نوازنا. ہمارے محلے والے، ہمارے دوست، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے آن لائن اسٹوڈنٹ، سب کے اللہ تعالیٰ ان کی دلی حاجات پوری کرنا. سب کے اللہ تعالیٰ گھروں میں رحمت برکتیں نازل کرنا. سب کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا. یا اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی عطا کر جو ہمارے لیے کل کے لیے بہتر ہے. یا اللہ تعالیٰ اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل کرنا. اللہ تعالیٰ ہمارے قیام کو، اعتکاف کو، ہمارا تلاوت قرآن کو، ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمانا. یا اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کر دینا. اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں میں شامل کر دینا. یا اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا وارث بنانا. یا رب العزت ہمارے بزرگ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ تو مغفرت کرنا، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرنا. ان کو ہماری طرف سے اچھے اچھے اللہ تعالیٰ تحفے ملتے رہیں. یا رب العزت جس نے جہاں دعا کے لیے کیا ان سب کی دعاؤں کو قبول کرنا. تارا آپ کو اللہ تعالیٰ شفائے عاجلہ کاملہ عطا کرنا. جس نے دعا کے لیے کہا سب کے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرنا. جو ہمارے جتنے پیارے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کرنا، سب کے درجات بلند فرمانا. شیطان کے شر سے، برے دوستوں کے شر سے بچانا. اچھے نیبرز، اچھے ساتھی اللہ تعالیٰ عطا کرنا. ہمارے گھر والوں کو، ہمارے شوہروں کو ہمارے بہترین اللہ تعالیٰ معاون اور مددگار بنانا. ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا. یا رب العزت انہیں متقیوں کا امام بنانا. یا رب العزت، یا رب العزت ہمیں وہ بھی عطا کر جو ہمارے کل کے لیے بہتر ہے. یا اللہ تعالیٰ ہم تو اس سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا، اور ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی. یا اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہماری زندگیوں کو بدلنے والا رمضان ہو. یا اللہ تعالیٰ یہ ہمارا بہترین رمضان گزرے کہ اس میں ہم جو پہلے رمضان گزارے ان سے سب سے اعلیٰ رمضان ہو. یا اللہ تعالیٰ ہم سے تو راضی ہونا، ہمیں توفیق دینا کہ ہم ہر نیکی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام کر سکیں. اور جو اللہ تعالیٰ دورہ قرآن شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فاطمہ کو بھی جزائے خیر دینا. ان کے ساتھ جتنی ہماری بہنیں کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت، تندرستی دینا، ہمت اور طاقت دینا. ان کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا، ان کے علم میں اضافہ کرنا کہ وہ اپنے علم سے دوسروں کو اللہ تعالیٰ سیراب کر سکیں. یا رب العزت اس میں آسانی کرنا، کوئی اس راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اللہ تعالیٰ خوشیاں دینا، غم دکھوں سے دور کرنا، تکلیفوں سے دور کرنا. ہمارے بزرگوں پہ رحم کرنا جو زندہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں چلتے پھرتے رکھنا، انہیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ ایسے بندوں کے حوالے نہ کرنا جو ان پہ رحم نہ کرے. یا اللہ تعالیٰ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بہت بڑی غام والی چیز نہ بنانا، ہمیں اپنی ایسی عطاعت نصیب کرنا جو تیری جنتوں میں پہنچا دے. اللہ تعالیٰ اپنا ایسا ڈر نصیب کرنا جو تیری نافرمانی اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے. یا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا یقین عطا کرنا جس سے ہمارے سارے غم، دکھ، تکلیفیں دور ہو جائیں اور ہم ٹوٹلی اللہ تعالیٰ تیرے اوپر بھروسہ کرے. تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، تو ہی سب کرنے والا ہے. کن فیکون کا مالک تو ہے. یا اللہ تعالیٰ تیرے کن فیکون کے صدقے ہم دعائیں کرتے ہیں. ہماری اس محفل کو، اس دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرنا، اور آئندہ جو بھی ہمارا دورہ قرآن ہوگا اللہ تعالیٰ اس میں اپنی رحمت برکت نازل کرنا، اور ایمان، احتساب کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، صحت تندرستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان نصیب کرنا، اس میں عبادات کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دینا، اور ہماری عبادات کو اللہ تعالیٰ قبول کرنا. ہمیں ریاکاری سے، شو آف سے بچانا کہ ہماری یہ نیکیاں دنیا ہی میں ضائع نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے خالص کر لیں. ہم جو بھی کام کریں تیری رضا کے لیے کریں، تیرے لیے کریں. جو بھی نیکی کرے تیرے لیے کریں. یا اللہ تعالیٰ جس نے جہاں جہاں دعا کے لیے کہا سب کی دعاؤں کو قبول فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا. میں ریکارڈنگ بند کر رہی ہوں، مل نہیں رہی. یہ رہا. جی السلام علیکم. آن لائن اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ نے سنا؟ جزاک اللہ خیر نسرین. جی جزاک اللہ. میں سن رہی ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. اوکے، جو ادھر نہیں آئے ان کو مس کیا ہے، اور جو دور ہے ان سب کو بہت بہت دعائیں. تو ہم ابھی نماز پڑھنے والے ہیں، میں روم کو بند کرتی ہوں. جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ بھائی وعلیکم نسرین. السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.